नाज़रीन, प्रोग्राम जी का जहां लिए एक मरतबा फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। वतन अज़ीज़ और हम सब के लिए सलामती की बहुत सी दुआओं के साथ अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, अपने आज के प्रोग्राम में जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं वो शायद दुनिया का कदीम तरीन मौजू है, यानी कि इंसान और इंसानियत। मज़हब दरअसल एक ज़ाब्ता हयात है, एक कोड ऑफ कंडक्ट है जिस पर अमल करते हुए कौमें अपने रास्ते मुतय्यन करती हैं और उस पर चलते हुए तरक्की की राह पर गामज़न होती हैं। दुनिया में बहुत से मज़ाहिब मौजूद हैं। उन तमाम मज़ाहिब में इंसानियत का दर्स दिया गया है। हमारे साथ यहाँ पर इस प्रोग्राम में बहुत से मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद हैं जिनसे हम यही सवाल करेंगे कि उनके मज़हब में इंसानियत के हवाले से दीन क्या कहता है। इस पर बात करने से पहले मैं जो मेहमान हैं हमारे साथ उनका तारुफ़ करवाती चलूँ। मेरे दाएं जानिब मौजूद हैं डॉक्टर मुजीद एबल साहब, जो कि मॉडरेटर प्रेसबाइटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर कल्याण सिंह साहब, जो कि जीसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। उनके साथ मौजूद हैं सैयद काजिम रज़ा नकवी साहब, जो कि मरकज़ी रहनुमा हैं शिया उलमा काउंसिल के। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं जावेद विलियम साहब, जो कि सेक्रेटरी जनरल नेशनल काउंसिल फॉर इंटरफेथ हारमनी से ताल्लुक़ रखते हैं। जबकि मेरे बाएं जानिब मौजूद हैं प्रोफेसर सैयद महमूद गज़नवी साहब, जो चेयरमैन नेशनल काउंसिल फॉर पीस एंड हारमनी से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके साथ मौजूद हैं अल्लामा शकीलुर रहमान नासिर साहब, इनका ताल्लुक़ भी नेशनल काउंसिल फॉर पीस से है। उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर मनवर चांद साहब, जो कि चेयरमैन पाकिस्तान हिंदू वेलफेयर काउंसिल से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाफिज़ समीउल्लाह साहब, इनका ताल्लुक़ भी नेशनल काउंसिल फॉर पीस एंड हारमनी से है। उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर मसूद मुजाहिद साहब, उनका ताल्लुक़ भी नेशनल काउंसिल फॉर पीस एंड हारमनी से है। तो सबसे पहले मैं यहीं से बात का आगाज़ करूँगी कि आप बताइए कि इंसान और इंसानियत क्या है। मज़हब एक ख़ूबसूरत मैं समझता हूँ एक गिफ्ट है हमें, क्योंकि मज़हब हमें मुस्बत ज़िंदगी गुजारने की तालीम देता है। मज़हब हमें अच्छी ज़िंदगी गुजारने की तालीम देता है। और ये जो चैलेंज है मिलजुल कर रहने का, मैं समझता हूँ कि ये हर शख्स के लिए जो अपने दीन को फॉलो करते हैं उनके लिए चैलेंज है, क्योंकि उनके रहने सहने से उनके दीन की इज़्ज़त बढ़ती है। खुदा ने इंसान को खलक इसीलिए किया ताकि इंसान मिलजुल कर रहें और इस दुनिया को और ज़्यादा खूबसूरत बनाएं और अपने रहने सहने से खुदा के नाम की तारीफ़ करें, उसका जलाल बयान करें। और ये एक खूबसूरत शेर भी है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के वास्ते कम न थे करोबियाँ। तो मैं समझता हूँ कि इंसान बनना हमारी सबसे बुनियादी ज़िम्मेदारी है। जी, इसी को मैं आगे कल्याण साहब से पूछूंगी कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जब से दुनिया में मज़ाहब ने कदम रखा है, आस्ता आस्ता जब मज़ाहब में इंसान आया तो उसके कोड ऑफ कंडक्ट ने इंसान को बांध दिया है कि वो दूसरे इंसान की ना सिर्फ जो है मदद करे बल्कि उसके साथ रहना भी सीखे। ये असल में इंसान दोस्ती का फ़लसफ़ा है जो तमाम मज़ाहब में बराबर का हमारे सदियों से बराबर का पे आ रहा है। ठीक है, इसी हवाले से हम आगे चलते हैं सैयद काजिम रज़ा नकवी साहब के पास। उनसे पूछते हैं कि हमें कोड ऑफ कंडक्ट जो है, जो ज़ाब्ता हयात है, जो मज़हब है, वो इंसानियत के हवाले से क्या कहता है और उस इंसानियत को हमें किस नहज पे हम देखते हैं। बीइंग मुस्लिम, आप इसको किस नहज पे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी ज़िंदगी का निचोड़ ख़ुलासा थोड़े से इल्म के बाद यही है कि अल्लाह ने इंसान को पैदा किया और उसमें इंसानियत ही वो देखना चाहता है। उसके लिए इसके अंदर ख्वाहिशात, शहवत, हर किस्म की चीज़ पैदा की
اسی طرح حیوان کو پیدا کیا، فرشتوں کو پیدا کیا، یہ پتھر، یہ جمادات، یہ نباتات، لیکن اس کو ایک عقل عطا کی تاکہ وہ عقل کے ذریعے ان خواہشات اور شہوات کو کنٹرول کر کے اس راستے پہ چلے جس راستے کے لیے انسان کو بنایا گیا ہے۔ جاوید ولیم صاحب، آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے کہ انسانیت آپ کے نزدیک کیا ہے؟ کلام مقدس میں کہا کہ سب سے افضل جو ہے وہ محبت ہے۔ محبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کریشن سے محبت اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جتنی مخلوق ہیں ان سے محبت، یہ جو ہے یہ انسانیت ہے اور یہی سب سے بڑا پیغام ہے۔ شکیل الرحمان صاحب، آپ بھی اس حوالے سے بتا دیجئے کہ آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ جب آدم اسلام دنیا پہ آئے تو دن اور رات کو اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد اتنی دی اور وسیع تر اولاد دی۔ انہوں نے اب وہ خود نبی تھے، انہوں نے جو اللہ نے سکھایا وہی آ کر انہوں نے انسانیت کو سکھایا کہ آپس میں پیار، محبت، رشتوں کے سلسلے میں ماں باپ کے ساتھ رویہ کیسا ہو، ہمسائے کے ساتھ رویہ کیسا ہو، رشتہ داروں کے ساتھ رویہ کیسا ہو، انسانیت سکھائی ہے اللہ نے حضرت آدم کو، اور آدم علیہ السلام نے انسانیت کو سکھائی، لیکن ہم بھول چکے ہیں اس انسانیت کو، جو ہمارے معاشرے میں آج کل انسانیت کا جو سلسلہ ہے وہ کم ہو رہا ہے۔ جی، اس حوالے سے ہم آگے بات کریں گے ڈاکٹر منور چاند صاحب سے کہ آپ بتائیے اس حوالے سے آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ گیتا میں شری کرشن جی نے فرمایا کہ پیار کرنے سے پیار بڑھتا ہے اور نفرت کرنے سے نفرت بڑھتی ہے، اور اس نفرت کی دیواروں کو گرا کر پیار کو امر پریم بنائیں۔ امر وہ چیز ہے جو ہمیشہ قائم دائم رہتی ہے۔ اسی طرح رامائن میں یہ بات آئی ہے کہ رام جی نے بلنی کے جھوٹے بیر کھائے اور لکشمن نے نہیں کھائے، اور رام جی نے کہا کہ اس میں پیار ہے بیروں میں، جو اس نے پیار سے ہمیں بیر دیے ہیں، تم نے کھائے نہیں، اس نے پھینک دیے۔ جب وہ مورچھا ہوا تو اسی بیروں کی سنجیونی بوٹی بنی، اور جب اس کو کھلائی گئی دوائی کے طور پر وہ سلا جیت ہو گئے۔ آپ کے نزدیک انسانیت کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے المخلوق و عیال اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ جیسے کنبے کے اندر ایک سربراہ سب سے محبت رکھتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کسی بھی مخلوق ہے، چاہے وہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ تمام کے تمام یہاں پہ دوست تشریف فرما ہیں، ہر ایک گلدستے کی طرح یہاں پہ موجود ہیں، ہر پھول کا اپنی اپنی خوشبو آ رہی ہے، لیکن ایک غنچہ ہے انسانیت کا۔ یہی پیغام ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو عطا فرمایا ہے، اور پوری انسانی فکر کو دیکھیں کہ دنیا ایک گلوبل ولیج ہے، لہٰذا ہم یہاں پہ کیسے رہنا ہے تو احترام انسانیت کے ساتھ ہی ہم رہ سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے دیکھا یہاں پہ مختلف طبقہ فکر کے لوگ بھی ہیں اور مختلف مذاہب سے تعلق بھی رکھتے ہیں۔ ان سب کا ایک ہی ماننا ہے کہ تمام مذاہب انسانیت کی بات کرتے ہیں، آپس میں مل جل کے رہنے کی بات کرتے ہیں، اس میں رنگ، نسل اور کسی مذہب کی بات نہیں ہے، انسانیت کی بات سبھی کرتے ہیں، کسی کو کسی پر فوقیت نہیں ہے۔ یہ تمام مذاہب دراصل ایک بینر تلے کھڑی ہوتی ہیں اور وہ ہے انسانیت کا بینر۔ جب ہم ایک قوم ہونے کے ناطے بات کرتے ہیں تو پھر بہت سے مسائل ہمیں کیوں دیکھنے میں نظر آتے ہیں۔ جب ہم ایک قوم ہیں، ہمارا ملک ایک ہے، ہماری روٹس ایک ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز ایک ہے، ہمارے دکھ درد ایک سے ہیں، ہماری تمام روایات ایک سی ہیں، اس کے باوجود ہم میں اختلافات کہاں پر ہیں، کیوں ہیں، اور ان کے حل کے لیے کیا تجاویز ہو سکتی ہیں؟ یہاں پر اس پلیٹ فارم پہ جو کہ ہم لوگ انٹرفیتھ ہارمنی کے حوالے سے کرنے جا رہے ہیں کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے انٹر لنک ہیں، تو ان اختلافات کو انٹر لنک رہتے ہوئے کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں پر جو لوگ بستے ہیں وہ کسی نہ کسی مذہب سے جڑے ہیں، اور ہر مذہب کے پاس بڑی خوبصورت تعلیم ہے، اور اس پر اگر ہم چلیں گے تو بڑا خوبصورت ماحول پیدا ہوگا۔ اور جتنے ساتھی یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ سب وہ ہیروز ہیں جو دن رات لگے ہیں تاکہ ہم ایسا ماحول پیدا کریں جس میں آپسی رواداری اور آپسی جو رہنا میل جول ہے یہ بڑھے۔ اور میں سوچتا ہوں کہ یہ نہ صرف ہمارے ذاتی فائدے میں ہے بلکہ ہمارے ملک کے فائدے میں ہے، پوری دنیا کے فائدے میں ہے کہ ہم لڑائیوں، جھگڑوں کو، نفرتوں کو ختم کریں۔ جو ایمان میں نے چنا ہے اپنے لیے میں اس کے مطابق چلوں، اچھی زندگی بسر کروں،
اور ایسا ماحول کریٹ کرنے میں ہیلپ کروں جس میں دوسرے بھی آرام سے سکون کی سانس لے سکیں، جس سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو. فلاح اور بہبود، انسانیت کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ دوسروں کی فلاح اور بہبود کے لیے بات کرتے ہیں. ابھی آپ نے شروع میں جو شعر بولا تھا وہ اسی مقصد کے لیے تھا. جی تو ناظرین، گفتگو آپ سن رہے ہیں اور بہت زبردست باتیں جہاں پر چل رہی ہیں انٹرفیتھ کے حوالے سے، ہمارے رویوں کے حوالے سے. اس کو ہم مزید آگے لے کر چلتے ہیں، لیکن وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. ملتے ہیں بریک کے بعد. جی تو ویلکم بیک ایک مرتبہ پھر. بات کا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہوئے ہم بات کریں گے کہ کیا وجہ ہے ہمارے ہاں فاصلے پائے جاتے ہیں. اگر مجھے آپ کی عبادت گاہ میں آنا ہے تو مجھے اجازت کی ضرورت پڑتی ہے، یا آپ آتے ہیں تو ہمیں اجازت کی ضرورت پڑتی ہے. یہ فاصلے کیوں ہیں؟ ایک اقلیتوں کا پاکستان جس میں تمام اقلیتیں جو اس وقت پس رہی تھی، جو اس وقت جو تھی وہ اپر کلاس کے ساتھ ان کا مقابلہ تھا، تو وہ ان کے مقابلے میں ایک ایسا ملک بنایا قائد نے جہاں پہ ہم تمام اقلیتیں، اس وقت مسلمان بھی اقلیت میں تھی، تو وہ آسانی کے ساتھ زندہ رہ سکیں. اور جو پاکستانی ان کی ویژن جو تھا وہ 11 اگست کی تقریر تھی کہ ریاست کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، آپ کا مذہب کیا ہے، آپ کی قومیت سے تعلق ہے ریاست کا. تو اس وقت انہوں نے 11 اگست کی تقریر میں واضح کر دیا کہ آپ اپنے مندروں میں، اپنے گردواروں میں، اپنے چرچوں میں جانے کے لیے آزاد ہے، ریاست کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ تمام برابر کے پاکستانی ہیں. فرق جو آپ کہہ رہے ہیں، فرق اس وقت پیدا ہوا جب ہم نے مذہب کے نام پہ اور قومیت کے نام پہ تقسیم ہونا شروع کیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں. اگر آج بھی یہ چیزیں، اگر ہم مذہب کے نام پہ تقسیم نہ ہوں اور ہم قومیت کے نام پہ تقسیم نہ ہوں، تو ہم اور پاکستان میں جو بسنے والی اقلیت ہیں ان کو برابر کا شہری بنایا جائے، تو میرا خیال ہے کہ ہم پرسکون زندگی جو ہے وہ بسر کر سکتے ہیں. جب ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ایک غیر مسلم سے کہتے ہیں کہ تم یہیں پر عبادت کر لو، مسجد خدا ہی کی عبادت کے لیے ہوتی ہے، جب وہ فرق نہیں کرتے ہیں تو ہم لوگ اتنا فاصلہ کیوں رکھتے ہیں مذاہب کے بیچ میں کہ یہ صرف مسلمان کی مسجد ہے، یہاں پہ صرف مسلمان عبادت کر سکتا ہے؟ ہر مذہب انسان کی ہمدردی کا حکم دیتا ہے. قرآن مجید کی آیت ابھی شکیر الرحمان صاحب نے یا غزنوی صاحب نے کہ ایک بندے کی جان کو لے لینا پورے دنیا کی جان کو قتل کر دینے کے، ایک کو زندہ کرنا. اس میں شیعہ سنی نہیں کہا، سکھ کرسچن مسیح دیگر ہندو نہیں کہا، انسان کی جان. تو جب درس یہی ہے تو پھر جب ہم خود عمل نہیں کرتے، دیکھو نا جی پولیس ہے، پولیس کا کام ہے حفاظت کرنا، ہم نے بڑے اچھے اچھے لوگ دیکھے ہیں لیکن بدنام ہے. کیوں؟ ان میں کالی بھیڑیں ہیں. میں بحیثیت شیعہ کے، یہ بحیثیت اہل حدیث کے، یہ بحیثیت سکھ کے، کرسچن ہمارے بہترین انسان بیٹھے جان ولیم، ہم جب اپنا کردار ادا کرتے ہیں تو اس وجہ سے ہمارا مذہب روشن چہرہ پہچانا جاتا ہے کہ واقعاً ان کا بہترین مذہب ہے. ایک گال پہ تھپڑ مارو، انہوں نے کہا جی دوسرے پہ مار لو امن کے حوالے سے. تو یہ تمام چیزیں درس دیتی ہیں انسانیت کی، بھلائی کی، فلاح کی. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ انسان کے ساتھ زیادتی یوں ہی سمجھیں کہ اللہ کے ساتھ زیادتی ہے. اللہ نے انسان کو قوت و طاقت دی. جب مال ہمارے پاس آ جاتا ہے، ہم ذاتی منفعت کے حوالے سے، آپ دین کی بات کرتے ہیں، برادران دیگر کی بات کریں، بھائی کو بھائی قتل کر دیتا ہے، کیا ہے اس میں مذہب کا مسئلہ ہے؟ نہیں، یہ ذاتی انسان کی خواہشات ہوتی ہیں جسے کنٹرول کرتا ہے مذہب اس کا. لیکن چونکہ مذہب پہ وہ عمل کر نہیں رہا ہوتا، خواہشات کی بنیاد پہ کرتا ہے، مذہب بھی بدنام ہو جاتا ہے. جب ہمارا دین منع نہیں کرتا تو ہم لوگ کیوں فاصلہ رکھتے ہیں؟ مطلب
آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ اجازت ہے کسی غیر مسلم کو مسجد میں آنے کی یا پابندی ہے؟ اسلام میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے اور اس کے کئی ریفرنسز موجود ہیں، اور تنگ نظری کو، تنگ دلی کو دور کرنا ہوگا، اس سے فاصلہ لینا ہوگا، یہ ضروری ہے۔ انسان مل جل کر معاشرہ بناتے ہیں اور ان کے اپنے اپنے مذاہب ہو سکتے ہیں، لیکن معاشرے کو پروان چڑھنے کے لیے، ملکوں کو ترقی کرنے کے لیے اور معاشروں کو ترقی کرنے کے لیے اس چیز کی ضرورت ہے کہ سب انسان مل جل کر کام کریں۔ اب یہ جو میرے ہاتھ میں مائک ہے، یہ شاید کسی کرسچن کی ایجاد ہے، اور کچھ لوگ اگر مائک پکڑ کے مسیحیت کے خلاف بولیں تو وہ بڑی حیرت کی بات ہوگی۔ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا سیکھنا چاہیے، ہمیں اسی کو فالو کرنا یعنی کہ ہوگا۔ دین ہمیں منع نہیں کرتا کہ آپ کسی غیر مسلم پر اپنے دروازے عبادت گاہوں کے ہم بند کر باہر دو۔ جب امریکہ جاتے ہیں، انگلینڈ جاتے ہیں، ہم سارے وہاں مل جل کر رہتے ہیں، وہاں وہ فاصلے ہمیں شاید سمجھ نہیں آتے، یہاں پر جہاں میجورٹی میں وہاں ہم فاصلے کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ یہی بات میں آپ سے منور چاند صاحب سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں ابہام، میں ریپیٹ کروں گی کہ ہمارے ہاں ابہام پایا جاتا ہے کہ ہندوازم میں خاص طور سے یہ ذات پات کا ایک سسٹم جو ہے وہ چلا آ رہا ہے، عرصے سے چلا آ رہا ہے، اور ان کی عبادت گاہیں جو ہیں وہ بالکل مخصوص لوگوں کے لیے ہیں۔ تو یہی چیز ابھی آپ کے پوائنٹ آف ویو سے کہ ان کے لیے، اس ایک ہی مذہب کے ماننے والے جو ان کے لیے بھی عبادت گاہیں جو ہیں وہ مخصوص لوگوں کے لیے ہیں، تو کیا کوئی غیر مذہب جو ہے وہ آپ کی عبادت گاہوں تک رسائی رکھتا ہے؟ ہرے کرشنا 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 ہرے ہرے، ہرے راما 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 ہرے ہرے۔ جب ہمارا دیوالی کا تہوار آتا ہے، اس میں شاہی مسجد کے خطیب تشریف لاتے ہیں، نور الحق قادری صاحب تشریف لاتے ہیں، ہمارے علماء حضرات سارے آتے ہیں، سردار صاحبان سارے آتے ہیں، اور بشپ حضرات سارے آتے ہیں۔ تو یہ ہے پاکستان، ایک قوم۔ ہمارے درمیان حضور پاک کا یوم ولادت جب آتا ہے، ہمیں بلایا جاتا ہے اور ہم اس میں شرکت کرتے ہیں۔ تو دوسرا گرو نانک دیو جی کا جب جنم دن ہوتا ہے تو ہم خوشی سے جاتے ہیں اور ہمیں تو کوئی منع نہیں کرتا۔ اور اسی طرح سے جب کرسمس کا تہوار ہوتا ہے، ہمارے فادر صاحب بیٹھے ہیں، جب بھی ہمیں بلاتے ہیں ہم حاضر ہوتے ہیں، ہر جگہ پر، یہ نہیں کہ ایک جگہ پر۔ ہم نے تو کوئی آپس میں تفریق نہیں رکھی ہوئی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ رام رحیم، کرشن کریم، یسو نانک ابراہیم، سب کی ہے ایک تعلیم، گاڈ از ون۔ نہیں، اس میں ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہندو مذہب میں ذات پات کا نظام اس طرح نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں جو سمجھا جاتا ہے یا پڑھایا جاتا ہے، اس طرح کا نظام نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو پڑھے وہ برہمن ہے، اور جو کاشتکار ہے وہ کھتری ہے، اور جو ویش ہے وہ سیوا کرے، شودر جو ہے وہ اس کے لیے یہ کام متعین کیے ہیں۔ ذات پات کا مذہبی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ذات پات کا جو سسٹم ہے کسی مذہب کے ساتھ، میرا خیال ہے کہ جہاں تک ہم نے ہندو مذہب کو بھی اسٹڈی کیا ہے، وہ بھی ذات پات کے خلاف ہے۔ وہ ذات پات کے حق میں نہیں ہے کہ وہ ذات پات جو یہاں پہ سمجھا جاتا ہے وہ ٹوٹلی ہندو مذہب کے جو ہے وہ اینٹی ہے۔ میرا بات کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کیونکہ ہمارے ہاں عموماً یہ رجحان پایا جاتا ہے۔ میں نے یہ کویسچن اسی لیے کیا تھا کہ بہت سے لوگ جو اس چیز کو لے کے اختلافات رکھتے ہیں کہ یہ ذات پات کا تعلق ہندو مذہب کے ساتھ ہے، تو اس چیز کو لوگوں کے ذہن سے دور کرنے کے لیے، اس ابہام کو ختم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں ہم آج یہاں پہ، تاکہ جو ہمارے درمیان میں کنفیوژنس ہیں وہ دور ہو سکیں۔ اسی حوالے سے میں آپ سے پوچھوں گی، اسی نقطۂ نظر سے، کہاں پہ ہمیں اپنے رویے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے؟ مسلمان کیونکہ یہاں پہ پاکستان کے میجورٹی ہے۔ جی، پاکستانیت کے حوالے سے بات کریں گے۔ پاکستانیت کے حوالے سے ہمیں بینگ پاکستانی، ہمیں اپنے رویے، پاکستانی میں بتانا چاہتا ہوں کہ میجورٹی کو کہ ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کیسے رہے۔ وہاں پہ ان کے مد مقابل ہندو تھے، لیکن آپ نے ان کو کس انداز کے ساتھ برداشت کیا۔ اس کے بعد مدینہ منورہ میں آئے، مدنی زندگی ہے،
وہاں پہ آپ نے میثاق مدینہ کے اعتبار سے 3 ٹرینٹی کا تصور پیش کیا. وہاں پہ جوز بھی رہ رہے ہیں, نان مسلم بھی ہیں, مشرک بھی ہیں, ہندو بھی رہتے ہیں, اور مسلمان بھی ایک پارٹی ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں صلح حدیبیہ کے اندر آپ نے اپنے کو فورس نہیں کیا, بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک نبی ہونے کے ناطے سے آپ نے ان کے ساتھ کمپرومائز کیا اور آپ نے ان کے شرائط کو تسلیم کیا. لہذا مسلمانوں کو اس بارے میں کہ پاکستان کے اندر بے شک میجورٹی ہے, لیکن ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی اور مدنی زندگی کے اس خد و خال کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہمارے نبی نے کس انداز کے ساتھ انسانیت کا احترام کیا تھا. یہاں پہ میں ایک اور سوال سب سے پوچھنا چاہوں گی. پاکستانی ہونے کے ناطے, مذہب کے حوالے سے میں بات نہیں کر رہی ہوں, پاکستانی ہونے کے ناطے کہ ہمارا معاشرہ چونکہ بہت سے مذاہب سے مل کے بنائے, اور مطلب ابھی جیسے پہلے بھی بتایا کہ ایک گلدستے کی مانند بہت سے پھول یہاں پر ایک ساتھ جو ہیں وہ کھلتے ہیں بوکے کے اندر. تو کیا ایسی کوئی صورتحال ہو سکتی ہے کہ جیسے بہت سے ممالک میں بھی ہے, اگر آپ ترکی کی بات کریں تو وہاں پر بھی آیا صوفیہ میں آپ دیکھیں تو ایک طرف چرچ موجود ہے اور ایک طرف مسجد بھی موجود ہے, تو کیا پاکستان میں ایسی کوئی اگزامپل جو ہے وہ قائم کی جا سکتی ہے یا موجود ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ وی آر ویری مچ ایکول پارٹ آف دس کنٹری, اور اس کے ساتھ جہاں تک آپ نے ذکر کیا اچھی مثالوں کا, ایک سے بڑھ کے ایک مثال موجود ہے. بدقسمتی سے ہوتا یہ ہے کہ جو برا واقعہ ہوتا ہے پوری دنیا اس کو پکڑ کے شور ڈالتی ہے, لیکن روزمرہ زندگی میں جو اچھی باتیں ہو رہی ہیں اس کو بہت کم ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. جس طرح آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں سب پاکستان میں رہنے والے تقریباً سب مذہب کی نمائندگیاں ہو رہی ہیں, اور روزمرہ طور پہ ہم بڑے پیار محبت سے رہتے ہیں, ایک دوسرے کے دکھ درد کو سنتے ہیں, مشکل آتی ہے کھڑے ہوتے ہیں. میرا سوال تھا کہ جیسے آیا صوفیہ میں ایک طرف چرچ موجود ہے, ایک طرف مسجد موجود ہے, تو ہمارے ہاں ایسی مثال قائم کی جا سکتی ہے کیا؟ ہمارے رویے اس نہج کے ہیں, اس نوعیت کے ہیں کہ ہم ایسی کوئی اگزامپل قائم کر سکتے ہیں؟ یہ تو آپ اسی علاقے میں دیکھیں, اس ایک علاقے میں آپ ودن ہاف اے مائل چاروں مسالک کی مساجد بھی ہیں, چرچز بھی ہیں, اور ہم سب پیار محبت سے رہتے ہیں اسی ایریا میں, نولکھا ایریا میں ہی. اس حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بولیے, ضرور بولیں. اسی حوالے سے کہ عبادت گاہیں اکٹھی ہونا ضروری نہیں ہے, ایسی بہت سی ویسے مثالیں ہیں, لیکن یہ ضروری نہیں ہے. دل اکٹھے ہونے چاہیے, دماغ ہمارے یکساں ہونے چاہیے, قبولیت کا مادہ ہونا چاہیے, رسپیکٹ کا مادہ ہونا چاہیے. ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے ابھی یہ سارے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ نیشنل کاؤنسل فار انٹرفیتھ پیس اینڈ ہارمنی کے ممبر ہیں, مختلف مذاہب سے ہیں, مختلف مسالک سے ہیں, یہ سارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور سب نے مل کے ایک لیونگ ٹوگیدر پاکستان میں ایک موومنٹ کا آغاز کیا ہے کہ ہم کس طرح اکٹھے مل جل کے رہ سکتے ہیں. اور یہ کام آج سے موومنٹ تو ہم نے آج اناؤنس کی ہے, لیکن یہ کام ہم پچھلے کئی سالوں سے کر رہے ہیں. جی ناظرین, گفتگو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں, یقیناً بہت سے ایسے پہلو ہیں جو ہمارے سامنے آئے, ہمیں اپنے رویوں میں بہتری کی ضرورت ہے. اسی گفتگو کو ہم آگے بھی بڑھاتے ہیں, لیکن وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. جی تو ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کا سلسلہ جہاں سے ٹوٹا تھا وہیں سے ہم آغاز کرتے ہیں. میرا سوال ابھی بھی وہی ہے, کیونکہ میں یہاں پر بیٹھی ہوں, ہم لوگ رویوں کی بات کر رہے ہیں, انٹرفیتھ کی بات کر رہے ہیں. میں آپ سے اب پوچھنا چاہوں گی کہ ابھی اذان ہوئی, اب یہ سب نے سنا, رسپیکٹ بھی ہوا, یہاں پہ سب نے بات چیت چھوڑ دی. اگر میں یہاں پر نماز پڑھنا چاہوں تو کیا مجھے چرچ اجازت دے گا؟ میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ایک ہی جگہ پر ہم لوگ مسجد اور چرچ بنا سکتے ہیں. کیا ہمارے رویے اس طرح سے ہیں؟ اگر میں یہاں پہ نماز پڑھتی ہوں تو کیا باہر جو لوگ ہیں وہ مطلب میرے خلاف اٹھ تو نہیں کھڑے ہوں گے؟ محاذ تو نہیں بن جائے گا کہ ہمارے اندر اس رویے کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے؟ کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے رویے آلریڈی بلٹ اپ ہیں؟
نہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا یا اعتراض کیا جائے گا؟ چرچز میں بھی نماز پڑھنے میں میرے خیال میں تو کوئی پابندی نہیں ہے، اور پڑھتے ہیں جی، جائز ہے نا جی. میں نے کہا کوئی فرقہ کوئی کہیں میری گفتگو پہ اعتراض چرچ نہ کی اٹھا بات دے. ہے، میں ہی بتاتا ہوں کہ اس پہ کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، بلکہ میں ابھی حال ہی میں امریکہ سے آیا تو وہاں پہ میں بہت سے ایسے چرچز دیکھے جو باقاعدہ جمعے کے دن وہ مسجد بن جاتے ہیں. میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کیونکہ ہمارے ہاں اوورال رویہ یہی ہے کہ یہ مطلب عبادت گاہ ہے مسلمانوں کی، یہاں پر مسیحی جو ہے وہ اپنی عبادات کر سکتے ہیں، یا یہاں پر جو ہے وہ مطلب ہم لوگوں نے ٹھپے لگا دیے ہیں. بیٹا جی عبادت گاہیں تو اپنی مخصوص ہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن پڑھ سکتے ہیں. ہماری جو نیشنل کونسل ہے کہ جہاں پہ بھی ہم جاتے ہیں مسلم اپنے طریقے کے مطابق نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو ہم نماز بھی ادا کرتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں. ہم یہ کافی سالوں سے کرتے آ رہے ہیں. تھوڑا سا میں تعارف کروانا چاہ رہا ہوں، جیسے سر نے بتایا کہ لیونگ ٹوگیدر موومنٹ ہم لوگوں نے لانچ کی ہے. یہ پورا ہفتہ جو گزرا ہے 1 فروری سے 7 فروری تک، اس کو انٹرنیشنلی طور پر انٹرفیتھ ویک کے نام پہ منایا جاتا ہے. اس پورے ویک میں ہم لوگوں نے مختلف مذاہب کے اوپر بھی پروگرامز کیے. ہم نے چرچز کا دورہ کیا، ہم نے مساجد میں بھی گئے، اس کے بعد ہم گردوارے میں بھی گئے. ہمیں بڑا ایک اچھا فیڈ بیک وہاں سے آیا. اصل یہ چیز ہے کہ مل جل کے آپس میں کیسے ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں. ایک مشہور کوٹ ہے کہ alone we are smart, together we are brilliant. تو مین چیز ہے کولیبریشن ہے، آپس میں کیسے ہم لوگ مل کے اس کو چل سکتے ہیں. ریسنٹلی ہم لوگوں نے لاہور کے ہر ٹاؤن کی سطح پہ پروگرامز کیے ہیں، یوتھ کو اپنے ساتھ ملایا ہے. اس میں ہمارے ساتھ تمام جو مذاہب ہیں ان کے لوگ ہیں، یوتھ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ پاکستان کی جو مین پاپولیشن 60% یوتھ کے اوپر ہے. تو مین ہمارا ٹارگٹ ہے کہ یوتھ کو اپنے ساتھ لے کے چلیں تاکہ پاکستان میں جو امن کی ہے وہ بہتر سے بہتر ہو سکے، آپس میں ہم لوگ مل جل کے رہیں. مین جو ہمارا اس نیشنل کونسل فار انٹرفیتھ پیس اینڈ ہارمنی کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپس میں مل جل کے کیسے رہا جا سکتا ہے، اور اس کو روٹ جو ہے اس کی باٹم لائن اس تک لے کے جانا. اس کو مندر چرچ وہاں تک محدود نہیں کرنا، اس کو عام لوگوں تک لے کے چلنا. پھر اس کے جو رزلٹ ہیں وہ سامنے آنے شروع ہوں گے. یہ جو فاصلے ہیں، یہ دیواریں ہیں، یہ ختم ہونی شروع ہو جائیں گی. یہاں پر جو ہمارا مقصد تھا آج بیٹھنے کا وہ بھی یہی تھا کہ جو ہمارے درمیان میں ابہام پائے جاتے ہیں یا شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں ان کو مل بیٹھ کے دور کیا جائے. میری کسی بات سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت ضرور کروں گی. انفیکٹ مقصد یہی تھا کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستانی ہونے کے ناطے ہمیں ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل ہونا ہے. کسی کی زمین کسی کے لیے مخصوص نہیں ہے، سب کے دروازے ایک دوسرے کے لیے کھلے ہوئے ہیں. آخر پہ ایک آخری سوال میں سب سے ضرور کروں گی، کیونکہ جیسے آپ نے بتایا کہ ایفرٹ کر رہے ہیں، آپ بھی کوشش کر رہے ہیں، آپ لوگ بھی ایک بینر تلے سب اپنی اپنی جگہ پر کوششیں کر رہے ہیں کہ ہم پاکستانیت کو فروغ دیں. تو اس حوالے سے بہت سے لوگوں تک آواز نہیں پہنچ پاتی ہے. یہاں پر بیٹھے ہم بات کر رہے ہیں، مجھ تک بہت سی باتیں جو ہے وہ ابھی پہنچی ہیں جو میں نہیں جانتی تھی پہلے. مطلب آپ لوگ کہاں پر کیسے کام کر رہے ہیں، ہم لوگوں تک آواز جو ہے وہ نہیں پہنچ پاتی ہے. تو اس حوالے سے آپ کیسے کام کرتے ہیں اور میڈیا کا اس حوالے سے کیا رول ہونا چاہیے، یا جو وہ رول ادا کر رہے ہیں آپ اس سے مطمئن ہیں؟ میڈیا میں بھی یہی ہے، سڑک پہ ریپ ہو جاتا ہے اس کو 6 ہفتے اٹھاتے ہیں. یہ اتنا بہترین کام ہو رہا ہے، اگر یہ ایسا کام ہو اس میں مختصر سا ٹائم ہوگا، مختصر سی آواز ہوگی. اچھائی کے لیے نہ میڈیا تیار ہے نہ انسان تیار ہے. اصل میں ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں جن کی وجہ سے ہم دوسروں پر تہمت لگا دیتے ہیں. ذات کو ہم ٹھیک نہیں کرتے، ذات پر ہم فوکس نہیں کرتے، اس لیے سب پریشانی ہوتی ہے. سب سے پہلے اپنی اصلاح، پھر اگلے کی اصلاح. اچھا، اسی بات سے میں نے تو کہا تھا کہ میں آخری بات کر رہی ہوں، لیکن اسی بات سے میں ایک بات علماء حضرات سے پوچھوں گی کہ ہمارے ہاں سوشل میڈیا پہ ایک فتویٰ آ جاتا ہے اگر کسی تہوار پہ، کرسمس کے موقع پہ اگر مسیحی برادری کو پیغام دیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ آپ بھی مطلب کفار میں شامل ہو گئے. ہمارے ہاں فتویٰ دے دیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے جو کہا ہے نا فتویٰ کے سلسلہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ وہ لوگ کرتے ہیں جو جاہل ہوتے ہیں، اس پر وہ عمل کرتے ہیں. انہیں کام کی بات کہی جائے تو اس پر وہ عمل نہیں کرتے. آپ لوگوں کا جو ہے، ہمارے جو علماء ہیں وہ اس حوالے سے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ کیسے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جہالت ہے اور یہ صحیح بات ہے؟ اس میں سب سے پہلے میں ایک بات کہوں گا، جیسے ہم سارے نیشنل پیس کونسل کے ممبران ہیں
اور میں ایک مسلم ہوں، اور ابھی کلیان سنگھ کلیان مجھے کہہ رہے تھے کہ ہمیں آپ کی قیادت پر بھرپور اعتماد ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے محبت کا جذبہ ہے، جو انہوں نے محبت سے یہ مجھے فکرہ کہا۔ دیکھیں، محبت ہونا ضروری ہے۔ اگر کچھ لوگ یہ تحفظات رکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے تہوار میں شامل نہیں ہونا یا اپنا مخصوص لباس پہننا ہے۔ میرا چینج ہو گیا، میں نے یہ کہا کہ جو سوشل میڈیا پہ غلط پورٹرے کرتے ہیں مسلمانوں کو، جیسے میں نے بھی کہا کہ اگر ہم لوگ کسی کو پیغام بھجواتے ہیں تو اس کو ٹیکل کون کرے گا، کون کاؤنٹر کرے گا اس کو؟ جی میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ موومنٹ ہم جو لے کر نکلے ہیں لیونگ ٹوگیدر، اس میں ہم سب سے زیادہ جو چیز سکھانا چاہتے ہیں نا، ایک تو تحمل، رواداری اور قبولیت۔ ہمیں یہ قبول کر لینا چاہیے کہ دوسرے بھی ہیں، ہمارے علاوہ بھی دوسری سوچ کے لوگ، اور یہ ہمیں صرف مذہب کے لیے نہیں، ہمیں بحیثیت مجموعی اپنی قوم کی اور اپنی یہ اصلاح کرنی ہے اور تربیت کرنی ہے کہ اختلاف رائے بھی ایک چڑیا کا نام ہے، اور اس چڑیا کو مارنا نہیں ہے، کسی بھی معاشرے کی خوبصورتی اختلاف رائے ہی میں ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ آپس میں بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کے نزدیک آتے ہیں۔ اختلاف رائے کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ بیٹھیں، بات کریں، جو آپ میں اختلافات ہیں اس کو بیٹھ کے بات کریں اور ایک پلیٹ فارم پہ آئیں، اور اس ایک پلیٹ فارم پہ جب آپ آتے ہیں تو ہمارا آپس میں وہ خود بہت تعلق جو اچھا ہو جاتا ہے۔ اس میں آپ ایک بات کہوں گا کہ یہ بھی ممکن ہے، دیکھیں پہلی بات تو بحث کی جگہ ڈائلاگ کو دینی چاہیے، مکالمے کو دینی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اختلاف کا ختم ہونا بھی لازمی نہیں ہے، اختلاف رائے کا مطلب ہم ساتھ چل سکتے ہیں اور ہماری رائے مختلف ہو سکتی ہے۔ مثلاً کوئی شخص لباس کے سلسلے میں آنا چاہیے نا، غصہ نہیں آنا چاہیے، ہاں جی، لڑنا نہیں چاہیے۔ اور مطلب اگر کوئی شخص، ہم یہ بھی کہتے ہیں، دیکھیں دعوت کو عام کرنا ہے نا، اگر کوئی کسی کے تہوار نہیں منانا چاہتا، فورس نہیں کرے، نہ منائے، لیکن اس کے ساتھ دفتر میں کام کرنا تو سیکھ لے۔ اس سے اگر میں نے کسی کرسچن سے مال خریدا ہے، مجھے آپ یقین مانیں کہ ایک شخص نے پوچھا کہ میں نے ایک دوسرے مذہب کے بندے کے پیسے دینے ہیں، اگر میں کھا لوں تو مجھے گناہ تو نہیں ہوگا؟ اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ جو تقاضے انسانیت کے وہ ویسے ہی ہیں۔ آپ دوسرے کے مذہب کو پریکٹس نہ کریں، ہم نہیں کہتے آپ اسے پریکٹس کریں، تہوار میں نہیں جانا نہ جائیں، لیکن اگر آپ کا ہمسایہ، آپ اس کو، آپ نے کچھ اچھا پکایا ہے، وہ کسی مذہب کا بھی ہے، آپ اس کو تھوڑا کھانا بھیج کے اس سے محبت شیئر کریں۔ ہمارا گروپ جو ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے راستے ہی ان کو سمجھایا جائے، لیکن ایک اہم جو ہے وہ ہماری میڈیا کا جو رول ہے وہ بھی ہمیں دکھائی نہیں دے رہا۔ ہم تو آ کے بیٹھ گئے آپ کے پاس، اسی لیے تو آئے ہیں۔ نہیں، وہ آپ 99% میڈیا جو ہے وہ رول 1% جو ہے وہ ہمارے پاس ہوگا، ہماری آواز وہ 1% بن رہا ہے، 99% نہیں بن رہا۔ جی میں یہ آپ کی بات کو کیری کروں گی کہ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، تمام میڈیا، تمام چینلز، ہم سب پاکستانی ہیں، پاکستان کے بینر تلے بیٹھے ہیں، تو ان کی آواز بھی ہماری آواز میں شامل ہونی چاہیے۔ جی ساتھ ساتھ دیکھ لیں کہ ریاست پاکستان نے اس سے پہلے اگر آپ دیکھ لیں کہ کرتارپور کوریڈور کھولا ہے، ریاست پاکستان اسلام آباد میں مندر بنا رہی ہے، اور جہاں پہ مندر پہ اٹیک ہوا اس کو بھی سرکاری سطح پہ بنا رہی ہے۔ میڈیا کا جو کام، اہم کام ہے، وہ بھی یہی ہے کہ وہ بھی رواداری رکھے، وہ بھی مساوات رکھے، وہ جتنا ٹائم جو ہے ایک اکثریت کو دیتی ہے، کچھ ٹائم اس کو چاہے کہ 5% ٹائم، ہم زیادہ نہیں مانگ رہے۔ میں اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، ان سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں جو سوشل میڈیا پہ پازیٹیو بولتے ہیں، پازیٹیو لکھتے ہیں، پازیٹیو رائے دیتے ہیں، اچھی باتوں کو سراہتے ہیں۔ آپ جو بھی ہیں، آپ اپنے دین کی عزت بڑھا رہے ہیں، آپ اپنے پروفیشن کے ساتھ جسٹس کر رہے ہیں۔ وہ جو نہیں کر رہے، میں ان کو رد کرنا نہیں چاہتا، مجھے انتظار ہے کہ وہ بھی آ جائیں اور اس کو شامل کریں۔ جی میں نے تو پیغام دیا کہ ہم لوگ اگر آئے ہیں تو ہم نے اگر بارش کا پہلا قطرہ ہم بننے کی کوشش ہم نے کی، اور کتنی بارش برستی ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ آپ میڈیا کے حوالے سے، سوشل میڈیا کے حوالے سے، کہ ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے اگر ایک غلط، دیکھیں سم ٹائم میں بینگ مسلم بات کرتی ہوں کہ حدیث سے بھی جو ہے وہ غلط پورٹرے کر دی جاتی ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا اور وہ اس کو بلا جواز جو ہے وہ آگے فارورڈ بھی کرتے ہیں۔ یہ تو خیر میں نے ایک بائی دا وے بات کی،
لیکن اگر ہم ایسے پیغامات دیتے ہیں اپنی دوسری برادریز کو تو سوشل میڈیا پر ایک طوفان کھڑا ہو جاتا ہے, بہت سی بدتمیزی شروع ہو جاتی ہے. تو ہم اس کو کیسے کاؤنٹر کر سکتے ہیں؟ اس ضمن میں جیسے کہ جی ٹی وی کا یہ پروگرام اس وقت آپ اس کو کاسٹ کر رہے ہیں, آپ ایک کرائٹیریا متعین کر لیں کہ کون سی شخصیات ہیں جن کا فتویٰ ویلڈ ہے. ہر آدمی کا فتویٰ تو نہیں چل سکتا ہے, اس کی پچھلی لیجیٹیمیسی اس کو دیکھیں, اس کی قانونی حیثیت کیا ہے. ایک آدمی کھڑے ہو کر پورے کے پورے اس اپنے ہی میجورٹی کو وہ ننگے ملت بنا دیتا ہے, اور پیمپرا یا میڈیا جو اس کو اچھالتا ہے تو یہ اس کے شایان شان نہیں ہے, بلکہ میجورٹی کو دیکھیں اور اس بارے میں جیسے قانون اور ضابطے کو دیکھیں کہ وہ جو پرومیننٹ شخصیات ہیں ان کی فکر کو لیں آپ کہ ان کا اس کے بارے میں کیا رائے آتی ہے, تو پھر اگر میڈیا میں آتی ہے تو وہ بات ویلڈ ہو جائے گی. دوسری جو بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ نے ذکر کیا, اسی انداز کے ساتھ تمام کے تمام جس سے جی ٹی وی اپنا رول کر رہا ہے, تمام میڈیا کے اندر ہر شخص یا سوشل میڈیا کے اندر اس فکر کو پروموٹ کیا جائے تو میں کہتا ہوں کہ پاکستان امن اور سکون کا گہوارہ بن سکتا ہے. جی ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا. میں تمام معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہم نے بات کی ایک ایسے موضوع پہ جس پہ شاید بہت دیر پہلے بات کی جانی چاہیے تھی, لیکن دیر آئے درست آئے. امید ہے کہ اس پروگرام کے بعد اس حوالے سے ضرور سوچا جائے گا اور اس پر مزید بہتری لانے کی کوشش بھی کی جائے گی. ہم نے اپنی طرف سے اپنا دیا جلا دیا. پروگرام آپ کو کیسا لگا رائے ضرور دیجیے گا, فیڈ بیک دیجیے گا. آئندہ کسی نئے پروگرام میں کسی نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنی میزبان نسرین بٹ اور ٹیم جی کا جہاں کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.